बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है कैपिटल व्यू और मैं हूं आपके साथ नाज़िया खान। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं मकबूजा कश्मीर की तशवीशनाक सूरत हाल की, जो हर रोज़ एक नई दास्तान रकम कर रही है जुल्म सितम और बर्बरियत की, जो कि वहाँ पर भारतीय काबिज़ अफवाज मुसलमान निहत्ते मुसलमानों पर ढा रहे हैं। 5 अगस्त 2019 के बाद तो जैसे वहाँ के जो फ़ौजी हैं उनको एक लाइसेंस मिल गया हो और RSS के गुंडों ने जो वहाँ पर तबाही मचा रखी है, जिस अंदाज़ में वहाँ पर कत्ल गारत में अपना हिस्सा डाल रहे हैं, वो भी मौरिख तारीख में ज़रूर लिखेगा कि किस तरह से हर रोज़ कश्मीरी अपने खून से अपनी जो जदोजहद आज़ादी है उसकी दास्तान रकम करते रहे हैं। यकीनी तौर पे ये वो सब चीज़ें हैं नाज़रीन जो कि पूरी दुनिया को नज़र तो आ रही हैं, लेकिन जो रिएक्शन सामने आना चाहिए था, जिस अंदाज़ में उसकी बेखुनी के लिए इक़दाम किए जाने चाहिए थे, जिस अंदाज़ में भारत से पूछ होनी चाहिए थी, ऐसा नहीं हुआ। अभी हाल ही में आपने देखा होगा किस तरह से 3 कश्मीरी नौजवानों को दहशतगर्दी का इल्ज़ाम लगा के भारतीय फ़ौजियों ने पहले तो तशद्दुद का निशाना बनाया, फिर जिस अंदाज़ में उनको बहिमाना तरीके से कत्ल किया गया और उनकी लाशों की जिस अंदाज में बेहुरमती की गई, उसकी वीडियो वायरल हुई। यकीनी तौर पे जिसके अंदर थोड़ा सा भी एहसास हो, जो दर्द दिल रखता हो, वो ऐसी वीडियोस देखने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। प्रोग्राम के आज हिस्से में हम अब यकीनी तौर पे उन्हीं मजलूम बहन भाइयों के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो जुल्म सितम भारत की जानिब से रवा रखा जा रहा है, आखिर ये गैर कानूनी इक़दाम कब तक वहाँ पर जारी रहेंगे। और ये बड़ा ज़रूरी सवाल है कि वहाँ पर जो दीगर अक़लियतें हैं उनके लिए क्या पैगाम है। RSS के गुंडों की जानिब से जिस तरह से लाइसेंस याफ्ता हों वो लोग, जिस अंदाज में वो कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, वो क्या पैगाम दे रहे हैं वहाँ के लोगों को और पूरी दुनिया को क्या पैगाम दे रहे हैं। भारत की तरफ किस तरह से दुनिया का रिएक्शन होना चाहिए और जिस तरह से दुनिया भारत की तरफ देख रही है, क्या भारत जवाबदेह नहीं है? क्या कश्मीरियों को इस तरह से दबाया जा सकता है? क्या उनके हकूक़ इस तरह से सलब किए जा सकते हैं? क्या कभी भी तारीख़ में हमें कोई ऐसा मौका मिलता है जहाँ हम देखें कि जुल्म सितम के साथ जो है वो जदोजहद आज़ादी की जो दास्तान है उसको ख़त्म किया जा सका है, या उस जो रविश है या रिवायत है जो लोगों के अंदर है कि हमने अपनी आज़ादी हासिल करनी है उसको ख़त्म किया जा सका है। मामला आखिर कैसे जा रहा है, हम बात करेंगे। मुझे परमानेंट पैनल हमारा ज्वाइन कर चुका है, मैं तारुफ करवा देती हूँ, फिर हम डिस्कशन को शुरू करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ ताहिर खलील साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, आप सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया सर आपका। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है रशीद साफ़ी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, कॉलमनिस्ट हैं, बहुत शुक्रिया रशीद साफ़ी साहब आपने मुझे ज्वाइन किया। उनके साथ मौजूद हैं हुमायूं खान साहब, आप भी सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया हुमायूं साहब आपने ज्वाइन किया। हाफिज़ साहब, सबसे पहले सर मैं आपकी जानिब आऊँगी, जो कुछ कश्मीरियों के साथ हो रहा है, सर कश्मीरी आखिर किधर जाएँ? जो इलेक्शन करीब आ रहे हैं, हम देख रहे हैं मोदी सरकार की सरपरस्ती में जुल्म सितम उरूज को पहुँच चुका है। देखिए नाज़िया, इसमें कोई शुबा नहीं है कि हिंदू दहशतगर्द तंजीम RSS की निगरानी में जो कुछ कश्मीरी अवाम पर गुज़िश्ता कई बरसों हालिया जो 2019 से जो सिलसिला जारी है और ये सिलसिला थमने नहीं पा रहा, बल्कि उसमें आए रोज़ जो है शिद्दत पैदा हो रही है और एक नई दास्तान, जैसे कि आपने शुरू में ये बात कही कि हर रोज़ जुल्म सितम की एक नई दास्तान रकम हो रही है। और अब तो ये जिस तरह से कस्टोडियल किलिंग हुई है 3 कश्मीरी नौजवानों की, उसने भारतीय फुस्तायत का और हिंदू जहनीत का जो असल चेहरा है वो बेनकाब किया है बेशक, और आलमी बिरादरी को ये बता दिया है कि भारत की मुतासिबाना सरकार जो है वो किसी सूरत कश्मीर में नस्ल कुशी से बाज नहीं आ रही और नस्ल कुशी का जो सिलसिला है उसको मज़ीद जो है वो तेज़ कर दिया गया है। 3 कश्मीरी नौजवान जो हैं वो 3 रोज़ पहले जब पकड़े गए थे राजौरी सेक्टर में, तो कश्मीर में शदीद गम गुस्सा पाया जाता था। उसके बाद एक दानिस्ता वीडियो रिलीज़ की गई ताकि एक मैसेज दिया जाए कश्मीरी नौजवानों को तासुब का और बर्बरियत का, और एक खौफ व हिरास की फ़ज़ा पैदा की जाए। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि ये पहलू बिल्कुल दुरुस्त है कि आलमी बिरादरी की तरफ से वो रद्द अमल जो आना चाहिए था, और इस पर दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की है कि आलमी बिरादरी और ख़ास तौर पर हकूक़ इंसानी की जो तंजीमें हैं वो आवाज़ बुलंद करें और वो भारतीय बर्बरियत को रोकने के लिए संजीदा और ठोस इक़दाम बरूए अमल लाएँ। इस हवाले से पाकिस्तान की हुकूमत भी राब्ते कर रही है, OIC से भी राब्ते किए हैं, यूनाइटेड नेशन में भी ये मसला ले जाने की कोशिश की जा रही है ताकि भारत की तरफ से फुस्तायत का जो मुजाहरा हो रहा है उसको रोका जाए। लेकिन उसका देखिए एक और जो पहलू है वो है भारत के इलेक्शन का, कि भारत के इलेक्शन जो नज़दीक आ रहे हैं, भारत की जो मुतासिबाना जहनीत है वो बेनकाब होती जा रही है। अब 22 जनवरी को मोदी जो हैं वो जा रहे हैं अयोध्या और वहाँ बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर का इफ्तिताह करेंगे। ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक
ان کی سوچی سمجھی جو ذہنیت ہے، جو سازش ہے، اور اس کی مسلم نسل کشی کا جو سلسلہ ہے، یہ سب اسی کی کوشش ہے، اور یہ اوچھے ہتھ کنڈے ہیں جو مودی سرکار اپنا رہی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ایک میسج ہے بھارت کی تمام اقلیتوں کے لیے کہ وہاں بھارت کی جو اقلیتیں ہیں، خواہ وہ وہاں پر ہندو نیچی ذات کے لوگ ہوں، یا سکھ برادری ہو، یا تامل ہوں، یا وہاں پر ناگالینڈ کے جو لوگ ہیں جو آزادی کی جدوجہد کر رہے ہیں، یہ تمام، اور خاص طور پر مسلم جو ان کی مائنورٹی ہے جو اکثریت میں ہے، یہ کوئی بھی محفوظ نہیں ہے، اور سب کے خلاف بھارت کی سرکار جو ہے وہ ایک جابرانہ اور متعصبانہ ذہنیت کے ساتھ ایک منظم اقدامات کر رہی ہے۔ صافی صاحب، جس انداز میں ابھی حال ہی میں کشمیری نوجوانوں کو ہم نے دیکھا کہ 3rd ڈگری ٹارچر کے ذریعے قتل کیا گیا، پھر پریشر محسوس ہوا تو افسران کو ہٹا دیا گیا، آپ کو مودی کی انٹینشنز کیا نظر آتی ہیں؟ جس طرح ابھی حافظ صاحب نے بھی کہا کہ ایک خوف و ہراس کشمیریوں کے دلوں میں بٹھانے کی ایک سازش ہے، یہ کوشش ہے، کیا یہ کوشش کامیاب ہو جائے گی؟ 7 دہائیوں سے تو کامیاب نہیں ہو سکے۔ دیکھیں، یہ نریندرا مودی جو ہے، یہ بھارت کے وزیر اعظم بننے سے پہلے ان کی آپ سوچ اور فکر اور ان کی طرز سیاست تو میں نہیں کہوں گا، ان کی جو طرز دہشت گردی، بلکہ جو دہشت گردانہ انداز میں وہ اپنی سیاست میں جس طریقے سے وہ داخل ہوئے، اس کی بنیاد ہی مسلم نفرت پہ مبنی ان کی پوری پالیٹکس، اگر اس کی ہسٹری ہم اٹھا کے دیکھیں تو اس کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے بھارت کے عوام کو بتانے کے لیے، صرف یہ کہ وہ مسلمانوں کا اور اقلیتوں کا بدترین دشمن ہے، نچلی ذات ہندوؤں کا بدترین دشمن ہے، وہ ایک کٹر ہندو ہے، گرچہ ہندو ہونا، کل بھی ہمایوں صاحب اس بات کی طرف ہماری توجہ مبذول کروا رہے تھے کہ مذہب کا معاملہ ہر بندے کا انفرادی ہوتا ہے، لیکن اگر آپ ایک خاص مذہب کے پیروکار ہو کہ نفرت کی بنیاد پہ دوسرے مذاہب سے نفرت کا پرچار کرتے ہیں اور نفرت کا اظہار کرتے ہیں تو وہ بات بری بن جاتی ہے۔ تو مودی بانی ہے ہندوتوا پالیسی کا، اور اگر میں تقابلی جائزہ کشمیر کا اگر اسپیسیفکلی ہم بات کریں تو اس کا موازنہ میں مودی کی جو حکمت عملی ہے یا جو ان کے ظلم کا جو انداز ہے وہ ہٹلر سے اس کی بہت زیادہ مشابہت ہے۔ یہ جو 3 نوجوان کشمیریوں کو جس طریقے سے تشدد کر کے اور ان کی توہین آمیز انداز میں ویڈیوز ریلیز کر کے اور ان کی جو شہادتیں ہوئی ہے، ہٹلر بھی اپنے مخالفین کے ساتھ یہی کچھ کرتا رہا تاکہ اس کا خوف و ہراس جو ہے ان کے باقی جو سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے مستقبل میں خطرہ ہو سکتا ہے، ان لوگوں کو نشان عبرت بنانے کی پالیسی ہٹلر کی بھی ہے۔ اگر ہم ماضی میں کسی لیڈر کا موازنہ مودی کا کر سکتے ہیں تو بنجامن نیتن یاہو ہے، جس طریقے سے وہ غزہ میں ظلم کے پہاڑ توڑ رہا ہے اور جس طریقے سے وہ نیست و نابود کرنے پہ تلے ہوئے فلسطینی مسلمانوں کے خلاف، اسی طرح مودی سرکار جو ہے وہ کشمیر میں وہ ایک منظم نسل کشی کے ایک خطرناک ایجنڈے پہ عمل پیرا ہے، اور ان کا جو امیڈیٹ مقصد ہے مودی کا اور ان کے ساتھیوں کا، حافظ صاحب نے جس طرح ذکر کیا کہ وہاں انتخابی سال ہے، تو ایک تو سیاسی فائدہ اٹھانا، اور دوسرا جو ان کی دل میں، ان کی خون میں جو مسلمانوں کے خلاف ایک نفرت ہے، اس موقع کے وہ استعمال کرتے ہوئے ہندوؤں کی جو انتہا پسند ہندو ہے ان کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے ان کے سینے میں جو مسلمانوں کے خلاف نفرت کی آگ ہے اس کو بجھانے کی کوشش کے لیے بھی یہ ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں۔ لیکن نازیہ، ان کوششوں سے پہلے نہ کشمیریوں کے حوصلے پست ہوئے ہیں، نہ اب ہوں گے اور نہ آئندہ ہو سکتے ہیں۔ جتنا یہ ظلم کرتے ہیں ہر گھر سے لے کے پہلے ایک برہان وانی کے ہمارے نوجوان جو موجودہ ماضی قریب کی اگر ہم بات کریں، ہر گھر سے ایک اسی قسم کا ایک ہیرو شہید موجود ہے، لیکن یہ جو 3 جن کی انہوں نے توہین آمیز انداز سے ان کی شہادتیں کروائی ہے، وہ نہ صرف کشمیریوں کے بلکہ پاکستان تو کیا پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے
وہ ان کی شہادتیں مشعل راہ ثابت ہوں گی، اور کشمیر کی آزادی جتنا زیادہ یہ ظلم ڈھائیں گے اتنی جلد وہ منظر ہمارے قریب آئے بالکل گی۔ انشاءاللہ۔ ہمارے صاحب دو چیزیں ہیں بڑی امپورٹنٹ، جنوبی ایشیا میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو دو ایسے فلیشنگ پوائنٹس ہیں جو کہ پوری دنیا کے امن کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ ایک تو ہم بات کر رہے ہیں کشمیر کی اور دوسرا ہم فلسطین کی بات کر رہے ہیں، لیکن دنیا کا جو اوور آل رویہ ہے گو کہ اب جو ہے دنیا میں یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ بھارت جو اپنی اقلیتوں کے ساتھ وہاں کر رہا ہے اس کے لیے وہ جواب دہ ہو اور وہ بتائے کہ ایسا وہاں کیوں ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ ان دو بڑے مسائل کو لے کے دنیا میں پہلو تہی کا ایک ہمیں عنصر نظر آتا ہے۔ کیا یہ اتنا ہی آسان ہے اس سے کنارہ اختیار کرنا؟ نہیں جی، انفارچونیٹلی نہیں، اور جو ریسنٹ جن دونوں ایونٹس کا آپ نے ذکر کیا یہ ابھی کے نہیں ہیں، 47 آنورڈز جو ہے یہ واقعات دہائیوں وہاں پر پہ چل محیط رہے ہیں، مسئلہ، اور جو ہے صحیح۔ آدھی سے زیادہ سینچری گزر چکی ہے، اور انفارچونیٹلی اس کے اوپر ایک لمبی بحث اور وہ تقریر، اور پرٹیکولرلی کشمیر کا واقعہ تو ایسا ہے کہ انڈیا خود جو ہے یونائٹڈ نیشن میں گیا لے کر گیا، 1948 میں، بالکل۔ اور پھر جو پہلی ریزولوشن یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی آئی اور پھر UN جنرل اسمبلی کی جو متعدد ریزولوشنز آئی ہیں، وہ ساری اس چیز کی طرف اشارہ کرتی تھی کہ وہاں پہ ایک ڈیموکریٹک پروسیس کے تھرو، جس کو UN کا ایک ٹریبیونل بنا جو انڈیا اور پاکستان کی اس کے اوپر مشتمل تھا، اور انہوں نے کہا کہ پلیبسائٹ کے تھرو جو کشمیر کے مسلمان ہیں ان کی حق خود ارادیت ان کو دینی چاہیے، اور یہ باہر ایسا ہو رہا ہے، اور اس سے وہ پہلو تہی کرتے رہے ہیں اور ابھی بھی کر رہے ہیں۔ اگست 2019 کے بعد سے بیسکلی یہ ہے کہ انڈیا نے وہاں کی ڈیموگرافک چینج کرنے کے لیے پہلے اس کی 8 یونین ٹیریٹریز تھی، لداخ اور جموں اور کشمیر کو اس نے اپنا حصہ بنا لیا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ریزن بینگ کہ انہوں نے اپنی ہی سپریم کورٹ سے کچھ عرصہ پہلے ایک ورڈکٹ دلوایا، حالانکہ جو انٹرنیشنل ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے اس میں لوکل لا اپلیکیبل نہیں ہوتا، لیکن انہوں نے وہ بھی کروا لیا۔ ایک ایسی سپریم کورٹ جس کی اچھی مثالیں بھی ہم نے سنی تھیں، لیکن انہوں نے اسٹیٹ کو جو ٹو کر کے اور اسٹیٹ کی غلط پالیسی کو انڈورس کرنے کی کوشش کی، دنیا میں اس کی جو ہے ہر طرف سے جو ہے لوگوں نے اس کے اوپر بولا۔ اب جو وہاں پہ ایشو ہے وہ ایک ایسا ہے کہ جو اب سب کے سامنے کھول کے آ گیا، یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس کے جو ریپورٹیر ہیں ان کی طرف سے، امریکہ کے اندر ان کا ایک کمیشن ہے جو مائنورٹیز کے حقوق کی بات کرتا ہے، وہاں پہ اس کی جو ایک ریسنٹ رپورٹ آئی ہے اس نے اس چیز کی طرف اشارہ کیا کہ کشمیر کے اندر جو مسلمان ہیں ان کے تمام حقوق جو ہے، جس میں آپ کی رائٹ ٹو ووٹ، رائٹ ٹو ایسوسیشن، وہاں پہ کتنے عرصے سے الیکشن نہیں ہوئے ان کے پوائنٹ آف ویو سے، حالانکہ ہم نہیں مانتے کہ وہاں پہ الیکشن ہونی چاہیے، کہ وہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے اور وہ لوکل الیکشنز کی بات کر رہا ہوں۔ اب جو چیزیں ہونا شروع ہو گئی ہیں یہ بیسکلی وار کرائم کے زمرے میں آتی ہیں، کہ آپ نے کوئی جو ہے اختیار نہیں دینا، یہ بیسکلی ایسے ہی ہے کہ آپ جج بھی ہیں، جیوری بھی ہیں، آپ نے بندے پکڑے اور آپ نے ان کو مار دیا، کوئی کسی طرح کا کوئی لیگل سسٹم نہیں ہے۔ تو اس کے اوپر میرا خیال ہے دنیا کی اور انڈیا کے اندر سے آوازیں اٹھنا شروع ہو چکی ہیں۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو پاکستان بڑے عرصے سے کہہ رہا تھا کہ اچھا، اور پھر اس کو ایسوسیٹ کریں الیکشن قریب آنے سے پہلے، اب آپ نے پچھلے چند مہینوں کے اگر آپ 3-4 بڑے واقعات ہیں، کینیڈا کی گورنمنٹ کی طرف سے جو وہاں پہ ان کی ایک سکھ لیڈر جو ہے اس کو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ، اور دوسری سرزمین کے اوپر قطر کے اندر 8 ان کے ایسے نیوی کے ایکس آفیسرز تھے جو اسرائیل کے لیے اسپیناج کر رہے تھے، ان کو سزائے موت دی گئی۔ UK کے اندر، امریکہ کے اندر جو ہے ایک سکھ لیڈر کو قتل کرنے کی کوشش کی تو لوکل کورٹ کا بیان آیا۔ جو پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو ہیں انہوں نے جب اپنی اسپیچ کی تو انہوں نے کہا کہ جو 5 آئیز ہیں یہ بیسکلی 5 انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں، امریکہ کی، آسٹریلیا کی، نیوزی لینڈ کی، UK کی اور کینیڈا کی، انہوں نے مل کے اس چیز کے اوپر کہا کہ انڈیا جو ہے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کر رہا ہے اور اس کو آپ اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم کہہ رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اپریل مئی میں جو الیکشن آ رہے ہیں وہاں سے اس کو ہٹانے کے لیے اس کا جو انٹرنیشنل پریشر ہے، اور کشمیر کے اوپر جو ہے ان لوگوں کے ظلم و ستم جو کر رہے ہیں اس کو کنٹینیو کریں تاکہ، اور یہ فالس فلیگ آپریشن بھی شروع ہو چکے ہیں، پچھلے 2 انرتھ ہو چکے ہیں اور موسٹ لائکلی آنے والے دنوں میں، تو یہ سارا ایک سوچا سمجھا پلان ہے کہ زیادتیاں کریں اور الیکشن میں جو ہے جو ایک ایکسٹریمسٹ ہندو ووٹ ہے اس کو اپنی طرف لے کے آئیں، اور میرا نہیں خیال کہ اس نے کام کرنا ہے، لیکن دیکھتے ہیں کب تک یہ اپنے ظلم و ستم جو ہے وہ جاری رکھتے ہیں اور وہاں کی جو عوام ہے وہ کب تک سہتی ہے۔ ٹھیک، اچھا حافظ صاحب، میں اس پوائنٹ پر آؤں گی، جس طرح سے ابھی ہمایوں صاحب نے کہا کہ تحریکیں جنم لیں گی کیونکہ جس طرح سے وہاں پر حالات ہیں، ہم نے دیکھا کہ سکھوں کی بھی ایک تحریک ہے جو کافی اسٹرانگ ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ الگ اپنے لیے جگہ کا مطالبہ کر رہے ہیں خالصتان کے نام سے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اگر یہی رویہ برقرار رہا تو بھارت میں اور بھی بہت سی ایسی تحریکیں ہیں جو کہ اٹھ کھڑی ہوں گی؟ نازیہ، صرف انڈیا میں سکھوں کی تحریک نہیں چل رہی، 36 جو ہیں وہ وہاں کی جو نیشنز ہیں، وہاں کی جو مقامی آبادیاں ہیں اور وہاں کی جو سٹیٹس ہیں وہ علیحدگی کی تحریک چلا رہی ہیں، آزادی کی تحریکیں چل رہی 36۔ اور یہ دیکھیں کہ آپ جو ہے صورتحال وہاں پر دگرگو ہو رہی ہے، خاص طور پر
شمالی ریاستوں میں، جس میں ناگالینڈ ہے، میزورام ہے، ادھر تامل ریاست ہے، اور ادھر گوا کی ریاست ہے، اور پھر ادھر جو پنجاب میں سکھ جو خالصتان موومنٹ چلا رہے ہیں. اور انڈیا کو معلوم ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کا جو فوکسڈ ہے صرف کشمیر ہی نہیں ہے، بلکہ وہ تمام ریاستیں ہیں جہاں پر یہ آزادی کی اور علیحدگی کی تحریکیں جو ہیں وہ آگے بڑھ رہی ہیں. یہی وجہ ہے کہ انڈیا نے اب ایکسٹرا جو کلنگز کا سلسلہ شروع کیا ہے اپنے ملک سے باہر، خاص طور پر سکھ رہنماؤں کا جو قتل ہو رہا ہے، جس میں کینیڈا میں ہوا، یو کے میں ہوا، یا پاکستان میں جس طرح کوشش کی گئی، یا امریکہ میں جو کچھ کیا گیا، یہ وہ تمام عوامل ہیں اور یہ وہ تمام واقعات ہیں جو انڈین فلسفی، انڈیا کے متعصبانہ نظریات اور اس کی ذہنیت کو بے نقاب کر رہے ہیں کہ انڈیا میں جو تحریکیں ہیں، عوامی تحریکیں، آزادی کی تحریکیں، وہ بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہیں. اور آپ یقیناً نہ صرف کشمیر آزاد ہوگا، بلکہ انڈیا جو ہے وہ اپنی ریاستوں، جن ریاستوں میں تحریکیں چل رہی ہیں، ان ریاستوں کی بدولت جو ہے انشاءاللہ وہاں کی جو ہندو ذہنیت ہے وہ سرنگوں ہوگی، اور وہاں یقیناً حقوق انسانی کا پرچم جو ہے وہ بلند ہوگا. بالکل جی. یہاں پر ناظرین بات چیت کا سلسلہ جاری ہے. وقت ہوا ایک بریک کا. بریک سے واپس آئیں گے، سیکنڈ ٹاپک کی جانب جائیں گے. ساتھ رہیے گا. آزادی کا مطلب بے لگام ہو جانا نہیں ہے. آزادی کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ دوسرے لوگوں اور مملکت کے مفادات کو نظر انداز کر کے آپ جو چاہیں کر گزریں. آپ پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور پہلے سے کہیں زیادہ. اب یہ ضروری ہے کہ آپ ایک منظم اور مثبت قوم کی طرح کام کریں. اس وقت ہم سب کو چاہیے کہ تعمیری جذبہ پیدا کریں. ویلکم بیک جناب. اور اب پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے آئندہ انتخابات کے حوالے سے، جس کے لیے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے جو امیدوار ہیں ان کے کاغذات نامزدگی کی جو اسکروٹنی ہے اس کا آج دوسرا دن ہے. 25 یعنی گزشتہ روز یہ مرحلہ شروع ہوا تھا اور 30 دسمبر تک یہ مرحلہ جاری رہے گا. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ الیکشن کے ہم فیز 2 میں داخل ہو چکے ہیں اور بڑی تیزی کے ساتھ ہم آگے بڑھ رہے ہیں. سیاسی گہما گہمی، سیاسی جوڑ توڑ بھی اپنے عروج پر نظر آ رہی ہے. لہٰذا ساری چہم و گویاں، ساری غلط فہمیاں اور ساری افواہیں جو ہیں وہ دم توڑ چکی ہیں. الیکشن کمیشن کافی سرعت اور کافی تیزی، ایفیشنسی کے ساتھ ہمیں کام کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. پروگرام کے حصے میں ہم اوورآل سیاسی صورتحال پر بات کریں گے. خاص طور پہ آج ہمارا فوکس پنجاب کی صورتحال پر ہوگا کہ یہاں پر کیا منظر نظر آ رہا ہے، کون زیادہ تگڑا ہے. اور کل یہ خبر بھی سامنے آئی کہ پیپلز پارٹی کی جو ہے جمعیت علماء اسلام کے ساتھ اتحاد کی کچھ خبریں ہیں، اس حوالے سے بھی اپنے پینلسٹ سے رائے لیں گے. حافظ صاحب، الیکشن کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں. چہم و گویاں جو کہ بہت عروج پر تھیں وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ دم توڑ چکی ہیں. الیکشن کمیشن کافی تیزی کے ساتھ اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہے، کیا کہیں گے؟ اب تو یہ انتخابی مرحلے کا جو دوسرا مرحلہ ہے وہ بھی تقریباً کمپلیٹ ہونے والا ہے، کمپلیٹ ہو رہا ہے. اور 30 ستمبر جو ہے لاسٹ ڈیٹ ہے سیکیورٹی کی، 30 دسمبر. اور اس کے ساتھ ہی آپ دیکھیں گے کہ جو سیکیورٹی کا عمل مکمل ہوتے ہی پھر ٹریبونلز قائم ہو رہے ہیں جس میں اپیلیں جو ہیں جائیں گی. لیکن آپ دوسری طرف یہ دیکھیں کہ سیاسی سرگرمیاں اور خاص طور پر پولیٹیکل جو رابطہ کاری ہے، سیاسی رابطہ کاری، سیاسی جماعتوں کے درمیان جو بات چیت چل رہی ہے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے یا نئے اتحاد بننے کے حوالے سے، وہ بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے. اور فوکس جو ہے تمام پارٹیوں کا وہ پنجاب ہے، کیونکہ پنجاب کی جو نشستیں ہیں وہ فیصلہ کرتی ہیں کہ ملک کا آئندہ جو ہے اقتدار کس کے سپرد ہونے والا ہے یا کون جو ہے اقتدار سنبھالنے والا ہے. تو اس لحاظ سے آپ یہ دیکھیں کہ پنجاب میں جب سیکیورٹی کا عمل آج مکمل ہوا ہے، دوسرا روز مکمل ہوا ہے، اس کے ساتھ ہی آپ یہ دیکھیں کہ میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف، مریم نواز اور اس طرح سے PMLN اور دیگر لیڈروں کے کاغذات جو ہیں درست قرار دیے گئے ہیں. ادھر نواب شاہ میں آصف زرداری الیکشن لڑ رہے ہیں، بلاول بھٹو لاڑکانہ سے آ رہے ہیں اور مولانا فضل الرحمان ڈی آئی خان سے آ رہے ہیں. اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ANP خیبر پختونخوا میں، ANP JUI پیپلز پارٹی اور PMLN
ایک اتحاد کی صورت میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی طرف بڑھ رہی ہیں اور ممکن ہے کہ ان کا وہ انتخابی اتحاد بھی کر لیں، لیکن اس میں ایک بڑا فیکٹر جو نظر آ رہا ہے کہ وہ اسفندیار ولی کی انتخابی عمل سے علیحدگی کا ہے کہ بیماری کے باعث وہ اس وقت جو ہے وہ الیکشن کمپین بھی نہیں چلا سکیں گے اور پیچھے ہٹے ہوئے ہیں۔ لیکن دوسری طرف جے یو آئی جو ہے وہ سندھ کی پوزیشن لیں کہ سندھ میں پیپلز پارٹی کے خلاف الیکشن لڑ رہی ہے، بلاول بھٹو کا مقابلہ وہاں پر راشد سبرو سے ہوگا جو جے یو آئی کے کینڈیڈیٹ ہیں۔ تو یہ بڑا دلچسپ ایک صورتحال پیدا ہو رہی ہے انتخابی معاملات کی، اور پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کا پنجاب میں بھی ایک بات چیت چل رہی ہے، جے یو آئی کی پی ایم ایل این کے ساتھ بھی بات چیت چل رہی ہے۔ تو ابھی جو یہ انتخابی عمل آگے بڑھے گا، انتخابی صف بندی بھی نمایاں ہوگی، اور ہم دیکھیں گے کہ اس کے بعد کمپین جو ہے الیکشن کمپین، جس میں انتخابی ریلیاں بھی ہیں اور اس میں انتخابی جلسے بھی ہیں، پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں اپنے منشور لے کر آ رہی ہیں، تو وہ جب عوام کے سامنے جائیں گی تو اس سے صورتحال بہت واضح ہو جائے گی۔ اب اس سلسلے میں جو قیاس آرائیاں تھیں، جو باتیں چل رہی تھی کہ الیکشن نہیں ہوں گے یا الیکشن جو اس طرح کی تمام قیاس آرائیاں دم توڑ چکی ہیں۔ الیکشن عمل بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اور تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ فوکس کیے ہوئے ہیں کہ انتخابی عمل کو یکسوئی کے ساتھ اور خوش اسلوبی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا صافی صاحب، سیاست کا یقیناً یہ حسن ہے کہ کل کے جو حلیف ہیں وہ ہمیں آج کے حریف، اور کل کے جو حریف ہیں وہ آج کے حلیف نظر آتے ہیں۔ سیاسی گہمہ گہمی بھی ہم عروج پہ دیکھ رہے ہیں۔ اگر خاص طور پہ میں آپ سے پنجاب کی صورتحال کا ذکر کروں تو آپ کا تجزیہ اس پہ کیا کہتا ہے؟ کیا صورتحال بنتی نظر آ رہی ہے؟ سب سے زیادہ سرگرمیاں ہمیں اتفاق سے پنجاب ہی میں نظر آ رہی ہے، اور اس کی وجہ بھی ہمیں سمجھ آ جانی چاہیے، کیونکہ پنجاب ملک کا سب سے بڑا صوبہ ہے اور ان کی نمائندگی پارلیمان میں سب سے زیادہ ہے۔ نہ صرف پنجاب کی اسمبلی سب سے بڑی ہے، بلکہ جو بھی پنجاب سے قومی اسمبلی کی زیادہ نشستیں جو جماعت جیتتی ہے تو ان کو مرکز میں حکومت سازی میں نہایت آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے پنجاب میں اس وقت میدان کافی ہمیں سجا ہوا نظر آ رہا ہے۔ وہاں پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی آمد، پھر نواز شریف صاحب کی خود لندن سے واپسی اور خود میدان میں آ کے لیڈ کرنا اپنی جماعت کو اور پوری پارلیمانی بورڈ کے اجلاسوں کی صدارت کرنا۔ کل سے پیپلز پارٹی اپنی انتخابی مہم کا بھی آغاز کرنے جا رہی ہے۔ پیپلز پارٹی عملی طور پہ سب سے پہلی جماعت بن جائے گی جو عوام کے پاس جا کے اپنے منشور بتا کے اور لوگوں کو اپنی جانب راغب کرنے کا جو ایک مہم ہے اس کا آغاز کرنے جا رہی ہے۔ اسی طرح مسلم لیگ نون بھی عنقریب عوام کے درمیان تو موجود ہے، لیکن پھر بھی ان کا جو پیپلز پارٹی کی طرح کا مہم ہے وہ بھی عنقریب شروع ہونے والی ہے۔ اسی طرح استحکام پارٹی کے رہنما اپنے اپنے حلقوں میں، کیونکہ ان میں زیادہ تر الیکٹیبلز ہے تو اپنے اپنے علاقوں میں وہ بھی سرگرم ہے، وہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مسلم لیگ نون نے اپنے آپ کو سیکیور کرنے میں اور پنجاب سے میکسیمم حصہ اٹھانے کے لیے چودھری شجاعت صاحب سے وہ اتحاد کر چکی ہے۔ باقی جماعتوں کے لیے بشمول پیپلز پارٹی کے انہوں نے کسی کے خلاف بھی اپنا دروازہ جو ہے بند نہیں کیا ہے، اور بات چیت اور مذاکرات کا عمل جو ہے وہ مسلسل باقی جماعتوں سے انہوں نے جاری رکھا ہوا ہے۔ تو جو آپ کا سوال تھا کہ واقعی یہ جوڑ توڑ، یہ ملنا اور بچھڑنا جو ہے سیاسی طور پر، یہ سیاست کا حسن ہے، یہی جمہوری طریقہ کار ہے کہ سیاسی جماعتیں ایشوز پہ ایک دوسرے کے خلاف اگر سفارہ ہوتی ہے تو یہ اصل جمہوری نظام کا یہی خاصہ ہونا چاہیے۔ لیکن چونکہ ہماری سیاست بدقسمتی سے ماضی قریب میں جس کی غذا ہی نفرت بن چکی تھی اس سیاست کی، اس بدمزگی کے فضا سے نکلنے میں ابھی ہمیں تھوڑا سا وقت درکار ہے، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، جے یو آئی، استحکام پارٹی، علاقائی جماعتیں، عوامی نیشنل پارٹی کا تذکرہ کیا۔ مجھے زیادہ طور پر یہ پتہ ہے کہ اسفندیار ولی خان صاحب کافی مدت سے وہ صاحب فراش ہے، علیل ہے، وہ نہیں کر سکتے الیکشن کمپین، تو ان کے فرزند امل ولی خان وہ میدان میں ہے۔ جے یو آئی آپ خود جانتی ہے کہ مولانا صاحب جو ہے بلوچستان سے بھی لڑ رہے ہیں، کے پی سے بھی لڑ رہے ہیں۔ تو پنجاب میں زیادہ سرگرمیاں اس لیے ہمیں نظر آ رہی ہے کہ ایک تو وہاں پہ جس طرح میں نے عرض کی کہ صوبائی اسمبلی کی نشستیں زیادہ ہے، اور قومی اسمبلی میں زیادہ نشستیں جیتنے کی صورت میں فیڈریشن میں بھی زیادہ پارلیمانی حصہ مل سکتا ہے۔ تو اس وقت ہم زیادہ دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب میں سرگرمیاں زیادہ ہیں، لیکن باقی صوبوں میں بھی اس کے مقابلے میں اگر کم ہے، لیکن
ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ باقی صوبوں میں الیکشن کی تیاریاں نہیں ہو رہی ہے. تو پورے ملک میں ایک انتخابی فضا بنتی جا رہی ہے, پشاور سے لے کر کراچی تک اور چترال سے لے کر گوادر تک ہر جگہ پہ سیاسی عمل جاری و ساری ہے. اور ہمارے لیے اطمینان کی بات یہی ہے کہ ہم ایک جمہوری پروسیس میں آگے بڑھ رہے ہیں. جو جمہوریت کا پہیہ روکنے کی جو باتیں ہو رہی تھی, ڈی ریل ہونے کی جو باتیں کی جا رہی تھی, انتخابات نہ ہونے کی باتیں جو کی جا رہی تھی, اس فیز سے ہم نکل کے اب جوڑ توڑ کی اور ایک دوسرے کے خلاف اور ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد بنانے میں مصروف ہمیں سیاسی جماعتیں نظر آ رہی ہے. یہ ہمارے لیے اطمینان کا باعث ہے. بالکل ٹھیک. ہمارے صاحب اس میں اگر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں ضرور کیجیے گا کہ پنجاب کی جو سیاسی صورتحال انتخابات سے قبل آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں. دوسرا خاص طور پہ میں فوکس کرنا چاہوں گی منشور کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے, تو منشور آپ کو لگتا ہے کس قدر اہم ہوگا اس وقت عوام کو اپنی جانب اٹریکٹ کرنا, کیونکہ مسائل بھی ہم دیکھ رہے ہیں ماضی کی نسبت کچھ زیادہ بڑھتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں, چیلنجز زیادہ ہیں, تو عوام کو کنونس کرنا آپ کو لگتا ہے مشکل ہوگا یا پرانے منشور پہ ہی کام چل جائے گا؟ نازیہ, اس کو اگر ہم 2024 کو دیکھیں, میں آپ کو ایک لارجر پکچر جو ہے اس وقت بتانے کی کوشش کرتا ہوں. جی. ایشیا پیسیفک کے اندر تقریباً 1 بلین کے قریب جو ووٹرز ہیں وہ 2024 کے اندر جو ہے وہ ووٹ ڈالیں گے. انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, سری لنکا, انڈونیشیا, ساؤتھ کوریا. اور یہ جو الیکشن کا پروسیس ہے, یہ ایک تو ایک نیشن سٹیٹ کی ڈیسٹنی جو ہے وہ ڈٹرمن کرتا ہے, اور ادروائز میں ایک اوور آل اس کے اندر اگر کروں تو یہ ایک پراپر اوور آل گلوبل جیو اکنامکس اور جیو پالیٹکس کو بھی ڈٹرمن کرے گا کہ کون سی پارٹی آ کے کیا کرتی ہے. ٹھیک. اور یہ بڑا اہمیت کا حامل ہے کہ ایک پورے سال کے اندر ایک اتنی بڑی چینجز جو ہیں وہ ایکسپیکٹڈ ہیں کہ اس خطے کے اندر ہو رہی ہیں, اور دنیا کے اندر باقی جگہوں بھی ہو رہی ہیں. امریکہ کے الیکشنز بھی قریب ہی ہیں اگلے سال میں. نن دا لیس جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن جو ہے یا جو پروسیس ہے ڈیموکریسی کا, اس کو کہتے ہیں کہ اٹس دی آرٹ آف امپاسبل, کچھ بھی ہو سکتا ہے. ابھی جو اس وقت کا جو ٹائم ہے وہ ہے الیکشن کا اسکیجول اناؤنس ہو چکا, اس کے علاوہ جو ہے وہ نامینیشن پیپر فائل ہو چکے, اور اب جو حافظ صاحب نے بتایا اسکروٹنی جاری ہے. جی. اس کے بعد جو فیز آئے گا اس میں یہ ہوگا کہ الائنسز بنیں گے پری الیکشن, اور پھر جب 8 فروری کا جو پولنگ ڈے آئے گا اس کے بعد پھر پوسٹ الیکشن جو ہے الائنسز بنیں گے. تو کچھ بھی جو ہے وہ ہو سکتا ہے. جس طرح رشید صاحب نے کہا کہ پنجاب چونکہ بڑی نمبر آف سیٹس ہیں اس کی نیشنل اسمبلی میں, تو اس کی اہمیت زیادہ ہے, لیکن نن دا لیس اگر آپ باقی چاروں صوبوں کو بھی ملا لیں اور جو ہے دوسرے ایریاز کو بھی ملا لیں, فاٹا کے جو علاقے ہیں ان کو کے پی کے ساتھ مرج ہو چکے ہیں, تو بات برابر کی آ جاتی ہے کہ اگر ایک پارٹی جو ہے پنجاب میں ایک اکثریت لے لیتی ہے اور باقی اگر 3 صوبوں میں لے سکتی ہیں تو بات اس وقت بھی بڑی نیک ٹو نیک جائے گی. پنجاب میں جو ہے زیادہ میں اس لیے نظر آ رہا ہے کیونکہ ہم اسلام آباد میں بیٹھے ہیں اور قریب کی ہیں تو بات ہو رہی ہے. حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو پیپلز پارٹی نے اپنی جو الیکشن کیمپین ہے اس سے کافی عرصہ پہلے شروع کر دی تھی. بلاول بھٹو زرداری کوئٹہ گئے, اس کے علاوہ وہ پشاور گئے, مریم نواز صاحبہ نے شروع کی, نواز شریف صاحب جب آئے ہیں 2 مہینے سے زیادہ ہو گئے ہیں, تو یہ آہستہ آہستہ شروع ہو گیا. اب تھرسٹ ہے کہ الائنس کس کے ساتھ بنایا جائے. یہ پری ووٹنگ الائنس ہے, اور پری ووٹنگ الائنس کیونکہ ایک جو ہے اب ہمیں الیکشن کمیشن کے اس کے بعد پارٹی کو جو ہے اس کا نشان اس کو نہیں مل سکا, تو اس کے جو ممبرز ہوں گے کھڑے ہوں گے وہ انڈیپینڈنٹ ہوں گے. یہ بھی ایک بڑا ڈائنامکس جو ہے کریٹ کرے گا. ہائی کورٹ کا فیصلہ آتا ہے اس پہ آگے سوری, تو اس کی بھی ڈائنامکس بڑی ڈفرینٹ ہوں گی. تو جو پری الیکشن ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ پنجاب مین تھرسٹ ہے, اس میں استحکام پاکستان اور PMLN کے درمیان PMLQ جو ہے ایک ووٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے, اور اگر پیپلز پارٹی کی کسی اور کے ساتھ ہوتی ہے تو بڑا انٹرسٹنگ مقابلہ ہوگا پنجاب میں. پیپلز پارٹی کی جمعیت علماء اسلام کے ساتھ اگر میں یہ بتا رہا ہوں کہ پوسٹ الیکشن کس کی کتنی ووٹ آتی ہیں, ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہوگا کہ کون جو ہے الیکشن کے قریب جو ہے چیف منسٹر کس کا آتا ہے, اپوزیشن لیڈر کس کا آتا ہے, چیئرمین جو ہے اسمبلیز کے جو ہیں وہ کس کے آتے ہیں. تو میرا خیال ہے اب وہ ماحول بن چکا ہے 2024 کے جس کی ہم بات کر رہے ہیں, اور یہ ڈٹرمن کرے گا کہ آنے والی جو گورنمنٹ آئے گی اس کی اکنامک پالیسیز کیا ہوں گی, جو کہ سب سے اہمیت کا حامل ہے اس وقت پاکستان کے لیے. جو مرضی آپس میں ہم گفتگو کر لیں, بحث مباحثہ ہو جائے, ایگریمنٹ ڈس ایگریمنٹ ہو جائیں, مین تھرسٹ جو ہے 2024 کے اندر کہ پاکستان کو معاشی بحران سے نکالنے کے لیے کون سی پارٹی کیا اقدامات کرتی ہے, اور جو اپنے اس منشور میں اکنامک ریوائول, اکنامک سٹیبلٹی, اکنامک کنیکشن, کنیکٹیوٹی, ان ساری چیزوں کو لے کے چلے گی, موسٹ لائکلی جو ہے کمفرٹ زون سے نکل کے تھوڑا آگے آنا ہوگا. کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں اس میں دیکھیں نازیہ, ایک جو سب سے امپورٹنٹ پہلو ہے کہ اس جو پروسیس چل رہا ہے جمہوریت کو آگے بڑھانے کا, اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز نے حصہ لیا ہے اور ان جمہوری عمل پر اعتماد کا اظہار کیا ہے. اس کا
सबूत ये है कि इस दफ़ा रिकॉर्ड जो है उम्मीदवार सामने आए हैं कि 1085 नशिस्तों पर जो कौमी और सूबाई असम्बलियों की मजमूई नशिस्तें हैं उस पर 18,000 से ज़्यादा कैंडिडेट सामने आए हैं। और उसमें उसका एक और बड़ा पहलू ये है कि इसमें जो कैंडिडेट सामने आ रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से, उसमें ज़्यादा तादाद जो है नौजवानों की है, जिसका मतलब ये है कि हमारे नौजवान जो हैं वो पाकिस्तान की किस्मत को बदलने के लिए, पाकिस्तान का जो मौजूदा हाल है उसको बेताबनाक मुस्तकबिल बनाने के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं और जमहूरी प्रोसेस को आगे ले जाना चाहते हैं। 471 जो ख़वातीन हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन में आ रही हैं। देखिए ये भी हमारी ख़वातीन की तरफ से और उनकी सियासी एम्पावरमेंट के हवाले से ये बहुत बड़ा निशान है, बहुत बड़ी अलामत है। और उम्मीद की जानी चाहिए कि नए इलेक्शन के नतीजे में पाकिस्तान का सियासी और मुआशी मुस्तकबिल जो है वो ताबनाक होगा और बहुत तेज़ी के साथ इंशाअल्लाह हम बेहतर मुस्तकबिल की जानिब बढ़ेंगे। बिल्कुल जी। और सबसे ज़रूरी बात यहाँ पर नाज़रीन वो ये भी है कि हम देख रहे हैं कि शुरू से ही जमातों की जानिब से एक टर्म इस्तेमाल होती रही कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है, और सबसे ज़्यादा जिसमें जो वावेला हमें नज़र आया वो PTI की जानिब से नज़र आया। PTI मुसलसल ये कहती रही है कि उसको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, लेकिन दिलचस्प अमर ये है कि उनके 2000 उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। तो ये जो सारा माहौल है ये यकीनी तौर पर माहौल को गरमाने के लिए होता है और कुछ स्ट्रेटजी भी होती है जो सामने आनी होती है, लेकिन ज़रूरी अमर वही है जो अभी हाफिज़ साहब ने भी कहा कि बहैसियत कौम हमारा जो फ़र्ज़ है कि हम बाहर निकलें, अपना वोट कास्ट करें एक बाशऊर कौम की हैसियत से। ये जो हमारा फ़र्ज़ है इसको हमने ज़रूर अदा करना है। हाफिज़ तारिक खलील साहब सर आपका बहुत शुक्रिया, रशीद हाफिज़ साहब सर आपका बहुत शुक्रिया, हुमायूं खान साहब सर आपका बहुत शुक्रिया, नाज़रीन आपका बहुत शुक्रिया। आपने प्रोग्राम देखा, अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। नाज़िर खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।